बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत साजी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, मुलाकातें इस वक्त अपने उरूज पर हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे राब्ता करके एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है जो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर सबको बल्कि पूरी दुनिया को काबिल कबूल हो। तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान की हुक्मरानी जो है उसे सबसे बड़ा सामना और सबसे बड़ी बगावत का जो सामना है वो वादी पंजशेर में है। कल का दिन तालिबान ने वादी पंजशेर में दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसकी लोकेशन ही इस तरह की है, डेमोग्राफी ही इस तरह की है कि वहां पर ज़मीनी रास्ते से हमला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं। एक जानिब पूरी की पूरी सूरत हाल आपके सामने है कि काबुल एयरपोर्ट किस तरह से मैदान जंग बना हुआ है और आज का दिन काबुल एयरपोर्ट के ऊपर मजीद कुछ ऐसा हुआ है जिसने अमेरिका की और इत्तेहादी अफवाज की नाअहली का पोल खोल दिया है और वहां पर अब बदरी कमांडोज जो हैं 313 ब्रिगेड जो है उसने कमान किस तरह से संभाली है, इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि गद्दार जो भी होता है या फिर अपनी सरजमीन को बेचने वाला जो भी होता है, आए दिन अफगानिस्तान में पूरी दुनिया में जहां जहां गद्दार हैं उनके लिए बड़ी ही अच्छी मिसालें जो हैं वो अफगानिस्तान से उभर रही हैं। पहले नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि किस तरह से अमरीकी शहरियों ने अपने कुत्तों को अपने जहाज़ों में सीटों पर बिठा कर ले जाना ज्यादा बेहतर समझा बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने अमेरिका की और इत्तेहादी अफवाज की 20 साल तालिबान के खिलाफ मदद की थी। वो लोग जहाज़ों के साथ लटकते रहे। लेकिन अब कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां गद्दार हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में भी वतन फरोश लोग बैठे हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए भी ये काफ़ी है। और अशरफ गनी के आर्मी चीफ के साथ जो हुआ है, मैं एक्सक्लूसिव मनाजिर आपके सामने रखूंगा कि उसके साथ वहां पर क्या मामला और क्या माजरा बना है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इसमें अफगानिस्तान की सारी अपडेट्स हैं, वहां पर क्या हो रहा है, काबुल में क्या हुआ, वादी पंजशेर में क्या हो रहा है और काबुल एयरपोर्ट पर क्या मामला बना है। इस हवाले से एक्सक्लूसिवली हम 3 सेगमेंट्स पर इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि इस पर आराम से 3-4 वीडियोस बन सकती थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस टाइम पर मैं वीडियो बनाऊं उस वक्त तक की सारी अपडेट्स अपने व्यूअर्स के सामने रखी जाएं एक ही वीडियो के अंदर उस वक्त तक की, ताकि मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपने वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल में अगर आपको बताऊं तो एक जानिब काबुल के अंदर सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि तालिबान के नहीं है लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत में भी वो हिस्सा रहे, या इस तरह के लोग जो थोड़े से तालिबान के लिए काबिल कबूल या रीजनेबल हैं, जिनमें अब्दुल्ला और हामिद करजई सरे फहरिस्त हैं, उनके साथ एक जानिब मुज़ाकरात तो जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब तालिबान ने उन्हें अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और पूरे का पूरा मामला जो है वो तालिबान अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। एम्बेसीज को अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी तालिबान है, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल की जो सूरत हाल है। इस सब के अंदर तालिबान ने एक बहुत बड़ा मूव किया है जिसे एक बड़े ही अहम मूव की तरह के तौर पर देखा जा रहा है कि तालिबान अपनी एब्सोल्यूट हुक्मरानी जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। इस वक्त आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला के बॉडी गार्ड से असलहा वापस ले लिया है। यह असलहा वापस नाज़रीन किराम क्यों लिया गया है यह भी समझने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो असला वापस लिया गया है ये एक मैसेज है कि अब कोई भी अफगानिस्तान के अंदर अपने जाती बॉडीगार्ड, अपनी जाती सिक्योरिटी, अपनी जाती मलेशिया जो है, अपनी जाती फौज जो है वो नहीं बना सकेगा। अब पूरे का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, आप हमें बताएं, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इसके साथ ही साथ जो बाइडन जो है उसने कल एक बयान दिया था और उसने कहा था कि 31 अगस्त को हम फौजें निकाल रहे हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत एक्सटेंशन की जरूरत हुई तो हम उसे कंसिडर जरूर करेंगे अगर ऐसी कोई दरखास्त हमारी फौज की तरफ से आई। इस पर तालिबान ने बड़ा ही क्लियर कट रिस्पॉन्स दिया है अमेरिका को और आप ये देख सकते हैं सुहेल शाहीन की स्टेटमेंट। गैर मुल्की अफवाज का इनखला,
طالبان 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر قائم. صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ ان کی افواج اس تاریخ تک ملک سے باہر ہوں گی. 31 اگست ایک سرخ لکیر تھی. دس از دا ریڈ لائن. غیر ملکی افواج کو مقررہ تاریخ تک چلے جانا چاہیے. ایسا نہ ہوا تو یہ ایک صاف خلاف ورزی ہوگی. کلیئر کٹ وارننگ ہے. امریکہ کو کلیئر میسج ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے, اسے اگر کراس کیا, اس سے آگے ایک دن بھی کچھ ہوا, معاہدے کی خلاف ورزی آپ کے اینڈ سے ہوئی, پھر ہم نے جو کیا اس کے اوپر آپ ہمیں کوئی شکوہ نہ دیں. اور یہ کلیئر میسج یہ بھی ہے کہ 31 اگست کے بعد کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ بدری 313 کمانڈوز سنبھال لیں گے. نہ ہی برطانوی افواج, نہ ہی امریکی افواج, نہ ہی کسی اور ملک کی جو فوج ہے وہ وہاں پر سیکیورٹی سنبھال سکے گی. اس وقت ناظرین کرام اگر بات کی جائے وادی پنجشیر کی, تو وادی پنجشیر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پیچھے 3 اضلاع تھے جن پر پرسوں طالبان کی کنٹرول جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا, اور احمد شاہ مسعود اور امراللہ صالح کی جو فوج بنائی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی ایک ملیشیا بنائی ہے, انہوں نے طالبان کو وہاں سے بھگا دیا تھا. طالبان نے کل رات اوفینسو کر کے وہ 3 اضلاع تو واپس لے لیے, لیکن وادی پنجشیر جو ہے اس کے حوالے سے یہی اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ اس پر ابھی تک طالبان جو ہیں وہ اپنا کنٹرول نہیں سنبھال سکے. وہ مزید نفری بھیج رہے ہیں, وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر ان کی گھات لگائی جاتی ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کے راستے تک ہی نہیں آنے دیا جاتا. اس میں انٹری کا بڑا مسئلہ ہے اور فضائی طاقت تو طالبان کے پاس ہے نہیں. آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں, طالبان کی خصوصی کمانڈو فورسز پنجشیر جانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں, اور ایک ویڈیو بھی آئی ہے کہ کس طرح سے ان کے خصوصی کمانڈوز جو ہیں وہ یہاں پر اپنی تیاری پکڑ رہے ہیں. چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ناظرین کرام آپ نے ویڈیو کلپ اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرما لیا ہے. اس کے حوالے سے طالبان کی انفارمیشن سروسز جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. طالبان انفو سروسز سے ہنڈریڈز آف فائٹرز ہیڈنگ ٹورڈ پنجشیر, یعنی کہ ایک بڑی تعداد میں ہم پنجشیر کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وادی پنجشیر سے ملحقہ اضلاع اندراب اور داسلا میں حالات کشیدہ ہونے کے بعد مقامی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. مقامی لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جی ایک دن طالبان کا کنٹرول واپس لے لیا جاتا ہے, اگلے دن طالبان آ کر ان سے اپنا کنٹرول واپس لے لیتے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ اس وقت بڑے خوف زدہ ہیں, اور یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیٹر ہے اس جانب یہ جو نقل مکانی ہے کہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ کس قدر کشیدہ ہیں. اس حوالے سے رشیا نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اور رشیا نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پر اس طرح کی جو فورسز ہیں وہ یہاں پر اب کوئی افغانستان کے اندر بدامنی نہ پھیلائیں, جو معاملہ ہو گیا ہے بس اب اسے قبول کیا جائے. ایران نے بھی اس حوالے سے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے. ایران کے حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, افغانستان میں تمام فریق تشدد سے اجتناب کریں. ایران کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں موجود تمام گروہوں سے تشدد سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے, اور کہا ہے کہ تہران کابل میں تمام فریقوں کی شراکت داری پر مبنی حکومت کی حمایت کرتا ہے. یعنی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ اس طرح کی جو جنگ ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہ کیے جائیں, اور اس طرح کی جو لڑائی ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اب ناظرین کرام یہ تو پنجشیر کے حوالے سے اپڈیٹس تھیں. اب ذرا میں آپ کو وہ چیز پہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں جس کے حوالے سے میں یہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں. امریکہ کی افواج, برطانیہ کی افواج, نیٹو کی افواج, یہ پوری کے پورا جو افغانستان کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتی تھیں وہ اب کابل کا ایئرپورٹ صرف کنٹرول کر رہی ہیں, اور وہ بھی اس کی ملٹری سائیڈ, سویلین سائیڈ طالبان اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں. اب جو صرف ملٹری سائیڈ ہے وہاں پر بھی اس قدر بھگدڑ ہے, اس قدر حالات کشیدہ ہیں, اور وہاں پر اس طرح سے افغانی شہری جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک طرح سے یہ ان کا تمسخر ہے کہ انہیں انسان تک نہیں سمجھا جا رہا, اور وہاں پر اب جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں, مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں, ان کے حوالے سے پہلے آپ یہ خبر دیکھیں. 7 افغانز کلڈ ان کیوس ایٹ کابل ایئرپورٹ اکارڈنگ ٹو برٹش ملٹری. برٹش ملٹری جو ہے اس نے کہا ہے کہ 7 افغان شہری جو ہیں وہ یہاں پر مارے گئے ہیں, اور اس وقت وہاں پر جنگ کا ماحول بن چکا ہے. اور اس سب کے اندر پی آئی اے جو ہے اس نے بھی اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کابل ایئرپورٹ, پی آئی اے کا پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان. پاکستان کی قومی ایئر لائن نے ایک دن کے لیے کابل ہوائی اڈے سے اپنا فلائٹ آپریشن منسوخ کر دیا. کابل میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے, تاہم پی آئی اے نے پیر کو کابل کے لیے چلنے والی 3 پروازیں منسوخ کر دی کیونکہ وہاں پر جنگ کا ماحول ہے. اور اب طالبان جو ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم مکمل کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. البتہ جو لوگ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے شہری,
انہیں افغان طالبان نے ایک بڑا اہم میسج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغان شہری اپنا ملک نہ چھوڑیں, باہر جانے والے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں گی, غیر ملکی آپ کا خیال نہیں رکھیں گے. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل ایئرپورٹ پر باہر جانے کے انتظار میں جمع لوگوں سے اپیل. انہوں نے انہیں کلیئرلی کہا ہے کہ بھائی آپ کی وہاں پر کیا عزت ہے, وہاں پر آپ کو ریفیوجی رکھیں گے, تانے ماریں گے. جرمنی میں جو حال ہوتا ہے افغان ریفیوجیز کا, روز کوئی نہ کوئی ان کے اوپر ہیٹ کرائم ہو رہا ہوتا ہے, نفرت پر مبنی جرائم ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے ملک میں عزت ہے, اپنے ملک کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ نے اس ملک کو ترقی دینی ہے. باہر کے لوگ چلے گئے, اب ہمیں اپنے لوگوں کی ضرورت ہے, آپ یہاں سے نہ جائیں. ہم نے آپ کو جب کہہ دیا ہے کہ آپ کو یہاں پر سیکیورٹی ملے گی, یہ تمام تر چیزیں ہوں گی, تو اس سب کے اندر جرمنی جو ہے وہ ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے, نیٹو کے اندر بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے. جرمنی نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ جرمنی سیز فائر فائٹ انوالونگ ویسٹرن فورسز ایرپٹ ایٹ کابل ایئرپورٹ, یعنی کہ اب فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. اور کابل ایئرپورٹ کے اوپر یہ جو جرمنی کی سٹیٹمنٹ, یہ اس جانب ایک اشارہ ہے کہ غالباً فائر فائٹ جاری بات ہے, عام شہری تو نہیں کریں گے, کوئی گولیوں کا تبادلہ تو نہیں ہوگا ویسٹرن فورسز کے ساتھ. تو یہ طالبان کے اوپر ایک کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ وہ اب یہاں پر اپنا معاملہ جو ہے وہ اسے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور اس سب کے اندر ناظرین کرام, جو وہاں پر سٹرینڈڈ لوگ ہیں, جو وہاں پر پھنسے ہوئے لوگ ہیں, ان کا بھی تمسخر اڑایا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا وہ تصاویر بڑی وائرل ہوئی, میں نے ویلاگ بھی کیا کہ امریکی اپنے کتے بھی لے کر جا رہے ہیں, افغان شہریوں کی باقیات مل رہی ہیں جہازوں کے ٹائروں سے, جہازوں کے جو وہ پر ہوتے ہیں ان کے اندر سے, اور ان کے جو فینز ہیں ان کے اندر, ان کسی کا پاؤں کسی کا بازو. یہ انسانوں کی قدر ہے. اب وہاں پر جو تمسخر اڑایا گیا وہ کیا ہے, جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں انہیں کھانا تک پرووائڈ نہیں ہو رہا, وہ وہاں پر کتنے دنوں سے پھنسے ہیں, اور امریکہ نے انہیں کیا کھانے کو دیا ہے آپ ذرا یہ دیکھیں. یو ایس سولجرز گیو پوک ٹو افغان سٹرینڈڈ ایٹ کابل ایئرپورٹ, اور یہ انہوں نے کلیئرلی تصاویر دی ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ نہ تو پکڑا رہے ہیں, دور سے پھینک رہے ہیں. اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا they are not handing it to us, they are throwing these packets to us from a distance, دور سے پھینک رہے ہیں. اور پوک ساسج پیٹی جو ہے میپل فلیورڈ, یہ ایک تصویر سامنے آئی ہے, ایک افغان شہری نے دی ہے, اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی پیکیجنگ کے اندر انہیں سور جو ہے وہ کھانے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کھائیں, اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں آپ کو دے سکتے. اور اتنا تک وہ اس وقت ان لوگوں کا, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں, یہ ساری کی ساری وہ عوام ہے جس نے امریکہ کی مدد کی 20 سال تک. آپ اندازہ کریں کہ ان کے لیے کچھ ایک ویجیٹیرین آپشن ہی آپ رکھ دیں جو کہ آپ کے اپنے فوجیوں کے لیے بھی جاتا ہے, آپ کے اپنی ایک بڑی تعداد ویجیٹیرین ہوتی ہے, آپ وہ آپشن بھی دے سکتے تھے, لیکن ان کے پاس جو بچا ہوا ہے وہ وہی پھینک رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان لوگوں کے اپنے مذہبی جذبات کیا ہیں, اور وہ بھوکے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں وہاں پر, ان افغانیوں کا یہ حال ہے. اور یہ ایک بڑا, یہ بھی اہم میسج ہے اس سب کے اندر. جو افغانستان کے سابق آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوا, اور یہ وہی آرمی چیف ہے جسے کچھ ہی دن پہلے بدلا تھا فال آف کابل سے, اور جنرل ہیبت اللہ آیا تھا. اور یہ وہ آرمی چیف ہے جس نے انڈیا بھی جانا تھا مدد کے لیے, اور انڈیا سے بندے بھی لانے تھے, اور انڈیا سے فوج کی بھی اپیل کرنی تھی. اس جنرل کا اس وقت آپ حال دیکھیں. سابق آرمی چیف کو لائن میں لگنا پڑا. افغانستان کے سابق آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی لائن میں لگے ہوئے باہر جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس تصویر نے بہت زیادہ افغانستان کے اندر ایک وائرل ہوئی ہے, اور لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تصویر دیکھو, یہ نشان عبرت ہے کہ آج اس آرمی چیف کو جو پوری فورسز کو لیڈ کر رہا تھا طالبان کے خلاف, اسے تک امریکہ نے نکالنے کی یا پہلے نکالنے کی زحمت نہیں کی. اسے بھی کہا لگو لائن میں, ہمارے لیے ہمارا شہری, ہمارے لیے ہمارے اتحادیوں کا شہری, ہمارے لیے عام شخص بھی بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے تو ہمارے کتے زیادہ اہم ہیں. لیکن ان لوگوں کو یہاں پر نہیں لے جایا جا رہا. اور یہ پوری دنیا میں جو باہر سے آئی ہوئی طاقتوں کی مدد کرتا ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بڑا اہم میسج ہے. جو نہ سمجھیں ان کا بھی یہی حال ہوگا, جو سمجھ جائیں ان کے لیے بہتر ہے وہ ابھی سمجھ جائیں تاکہ آئندہ ان کا بھی یہ حال نہ ہو. آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, انشاءاللہ میں آپ کو مزید اپڈیٹڈ رکھوں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.